जाफर देख, ये आसमान मेरी नुसरत के लिए क्या कहता है। जाफर देख, ये जमीन फटने के लिए अभी तैयार है। जाफर देख, आज तेरा सर तेरे तन से जुदा होता, लेकिन मेरे आका ने फरमाया है कि अब्बास जंग ना करना, जा जा तेरी जिंदगी हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर दी। गाजी अब्बास मश्क और अलम लिए नहर की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ने लिखा, शेर की तरह हमला करते हैं। बस गाजी अब्बास की सिर्फ यही तमन्ना थी कि कैसे भी करके पानी मैं अपनी आकाज़ादी सकीना तक पहुंचाऊं। ए अल्लाह, देखना यही खूने असगर मैं रोजे महशर अपने चेहरे पे लेके तेरी दरबार आऊंगा। शिमर ने शबे आशूर गाजी अब्बास के लिए पैगाम भिजवाया कि वो अकेले आके उनसे मिले। गाजी अब्बास अलमदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे कि ए नवासाए रसूल, शिमर ने मुझे अकेले बुलाया है, मेरे लिए क्या हुक्म है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास अपनी तलवार दो। गाजी अब्बास से तलवार ली और फरमाया, जाओ अब्बास, वरना कल दुनिया कहेगी कि हम तो बात भी करना चाहते थे, लेकिन रसूलुल्लाह के खानदान ने बात तक नहीं की। अब्बास, जाने से पहले एक बात याद रखना, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। अगर शिमर की बात पे जलाल आए तो मेरी इस बात को याद कर लेना। गाजी अब्बास अलमदार अपनी तलवार इमाम हुसैन को देके आशूर की रात फौज यजीद के पास जाते हैं। शिमर गाजी अब्बास अलमदार को एक तन्हा जगह लेके ये कहने लगता है, ए अब्बास, तेरी शुजाहत के जौहर मैंने जंग सफीन में देखे हैं, तुझसे बड़ा बहादुर इस अरब की सरजमीन में कोई नहीं। ए अब्बास, क्यों अपनी शुजाहत और जवानी को हुसैन के लिए कुर्बान कर रहा है? यजीद का हुक्म तो सिर्फ हुसैन को शहीद करने का है। अब्बास, अगर तुम यजीद की फौज में शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें किसी मुल्क की हुकूमत लेके दूंगा, यजीद से कह के इस फौज का सालार बना दूंगा। बस जैसे ही इतना कहा, जनाबे अब्बास ने शिमर को गिरबान से पकड़ा और कहने लगे, ए बदबख्त, क्या कहता है? हुसैन इस दुनिया का बादशाह है, जन्नत का शहंशाह है, तू इस जमीन के टुकड़े पे हुकूमत पे नाज करता है। अरे हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो के तो देख, तुझे जिंदगी की हकीकत समझ में आ जाएगी। खुदा की कसम, अगर मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चांद भी रखा जाए तब भी मैं हुसैन का साथ नहीं छोड़ूंगा और अपनी जिंदगी हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर दूंगा। आज तेरा सर तेरे तन से जुदा होता, लेकिन मेरे आका ने फरमाया है कि अब्बास जंग ना करना, जा जा तेरी जिंदगी हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर दी। ये कह के इमाम हुसैन के कदमों पे आके बैठ जाते हैं। बस 10 मुहर्रम के दिन जब करबला में हर एक शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में कुर्बान होता रहा, तारीख ने लिखा, हजरत अब्बास अलमदार अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों और बच्चों को कुर्बान कर देते हैं और बार बार नवाज़े रसूल के कदमों में बैठ के कहते हैं, ऐ मेरे आका हुसैन, इस गुलाम को भी इजाजत दो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्बास, यहाँ शुजाहत का इम्तिहान नहीं, हमारे सब्र का इम्तिहान है। बस जनाबे अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन से मिलके बाहर आए तो देखा बीबी सकीना हाथों में मशकीज़ा लिए जनाबे अब्बास के करीब आई और कहने लगी, चचा अब्बास, मेरे असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। गाजी अब्बास ने बीबी सकीना को देखा, खाली मशकीज़े को देखा, फरमाने लगे, ए मेरी आकाज़ादी,
میرے مولا حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ اے بابا، چچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے کے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ، عباس، جاؤ میری بہن زینب کے پاس۔ اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ غازی عباس اور معصوم سکینہ بی بی زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، سلام ہو رسول اللہ کی نوازی پر۔ بی بی زینب جیسے ہی باہر آئی، دیکھے غازی عباس علمدار غلام کی طرح زمین پہ بیٹھے ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ غازی عباس نے فرمایا، اے میری آقا زادی، اس غلام نے زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنے آیا ہے۔ آقا زادی زینب نے فرمایا، عباس حکم کر۔ جناب عباس رو کے کہتے ہیں، اے رسول اللہ کی نواسی، 3 دن سے خیام میں پانی نہیں ہے، بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اس غلام کو اجازت دے کہ یہ میدان میں جا کے پانی لے کے آئے۔ جیسے ہی جناب عباس نے یہ فرمایا، بی بی زینب زارو قطار رونے لگی۔ غازی عباس نے کہا، اے میری آقا زادی کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اے زینب، کوفہ اور شام کی گلیوں سے تجھے بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھ کے پھرایا جائے گا۔ میں نے بابا سے کہا، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے آئے گی؟ لیکن عباس، آج میں سمجھ گئی کہ میں قیدی بھی بنوں گی، لوگ مجھے پتھر بھی ماریں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی۔ غازی عباس مشق اور علم لیے نہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، فوج اشکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ غازی عباس علمدار علم کو نہر پہ لگا کر بی بی سکینہ کے خالی مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، غازی عباس نے چلو میں پانی بھرا، پانی کو دیکھا، پھر خیام کو دیکھا، معصوم سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی کو نہر میں پھینک دیا۔ اتنے میں جناب عباس دیکھے کہ آپ کا گھوڑا حسرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، نہر کے سامنے ہے، پانی پی لے۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ میرے مالک ہیں، آپ نے بھی پانی نہیں پیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے پہلے میں پانی پیوں، پہلے آپ پانی پیئیں، پھر میں پانی پیوں گا۔ بس جیسے ہی گھوڑے نے یہ کہا، غازی عباس چیخ کے رونے لگے اور کہنے لگے، اے گھوڑے، جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تو میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، اس سے پہلے میں کیسے پانی پیوں؟ بس مشکیزے کو بھر کے خیموں کی طرف بڑھنا چاہا۔ شمر اور عمر بن سعد نے یہ دیکھا کہ کچھ بھی ہو جائے خیموں تک پانی نہ پہنچے، حسین اور اس کے خاندان کو تڑپا تڑپا کے شہید کرنا ہے۔ کچھ سپاہی چھپ گئے اور کچھ سپاہی چاروں طرف سے غازی عباس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ غازی عباس علمدار گھوڑے پہ سوار ہو کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج اشکیاں غازی عباس کا نشانہ لیے تیر چلانا شروع کر دیتی ہے۔ بس غازی عباس کی صرف یہی تمنا تھی کہ کیسے بھی کر کے پانی میں اپنی آقا زادی سکینہ تک پہنچاؤں۔ بس ان تیروں کی بارش میں جناب عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی ظالم نے چھپ کے وار کیا، جناب غازی عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ مولا عباس نے علم اور مشق کو دوسرے ہاتھ میں تھاما اور خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسی ظالم نے چھپ کے وار کیا اور جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ بس جناب عباس مشق کو اپنے منہ میں سنبھال کے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں
हजारों तीरों की बारिश जनाब गाजी अब्बास के जिस्म पे हो रही है। तारीख ने लिखा, गाजी अब्बास के चेहरे पे जिस्म पे तीर लगना शुरू हो गए। एक तीर जनाब अब्बास की आंख में लगा। जैसे ही तीर मश्क को लगे और मश्क से पानी बहना शुरू हो गया, गाजी अब्बास ने बहती हुई मश्क को देखा, खेमों की तरफ मुंह करके कहा, मेरे मौला मुझे माफ करना। इतने में कोई जालिम जनाबे गाजी अब्बास के सर पे वार करता है और जनाबे अब्बास घोड़े की जी से जमीन पे आते हैं। वहां ये मंजर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और नहर की तरफ बढ़ना शुरू किया। जनाबे अब्बास के सर को अपनी गोद में रखते हैं। इतनी देर में जनाबे अब्बास फरमाते हैं, ए मेरे आका मुझे माफ करना, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन मैं अपनी शहजादी सकीना तक पानी नहीं पहुंचा सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास अल्लाह की मर्जी ये है कि हम सादात प्यासे रहकर अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाए और हमारी प्यास को कयामत तक याद रखा जाए। फिर गाजी अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला, इस आपके गुलाम ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगना चाहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास मेरे भाई हुक्म कर। जनाबे गाजी अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरे मौला, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जब मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले मैंने आपकी जियारत की थी, आज मैं इस जहां को छोड़ रहा हूँ। ऐ मेरे मौला, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आखिरी वक्त में आपकी जियारत करूं, लेकिन मेरी एक आंख में तीर लगा है और दूसरी आंख में खून भरा है। ऐ मेरे मौला, अगर जहमत ना हो तो मेरी एक आंख से खून को साफ करे ताकि मैं आपकी जियारत करूं। अल्लाह गवाह है, मैं आपको कभी तकलीफ ना देता अगर इस गुलाम के बाजू सलामत होते। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास की आंख से खून को साफ किया। गाजी अब्बास ने अपने आका हुसैन की जियारत की। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास एक मेरी भी ख्वाहिश है, पूरी जिंदगी तू मुझे आका हुसैन मौला हुसैन कहता रहा। अब्बास आज मुझे भाई कह के बुला। जनाबे अब्बास मदीने की तरफ मुंह करते हैं और चीख के रोते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ मुझे माफ करना कि ये गुलाम अपने आका को भाई कहने जा रहा है। बस जनाबे अब्बास दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच करते हैं। फौजे यजीद खुशी से झूमती जाती है। कभी औन मोहम्मद शहीद हो रहे हैं, कभी जनाबे अब्बास के बाजू आ रहे हैं, कभी शहजादा कासिम के टुकड़े आ रहे हैं। जब करबो बला के मैदान में इमाम हुसैन तन्हा रह गए और फौजे यजीद के पास आखिरी हुज्जत को तमाम करने आ पहुंचे और फरमाया, ऐ लोगो, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई इस पूरी दुनिया में मुझ गरीब की मदद करने वाला। इन लफ्जों में इतना दर्द था कि आसमान तड़पने लगा, जमीन रोने लगी, लेकिन सोए हुए लोगों के सोए हुए जमीन खामोश रहे। लेकिन वो नन्हा बच्चा जिसको तारीख ने अली असगर लिखा, अपने आप को मां की गोद से गिरा देता है और कहता है, लब्बैक या हुसैन। बस बीबी रुबाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाती है और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करती है, ऐ मेरे मौला, आपकी इस सदा को सुन के ये अली असगर तड़पने लगा, इसको पानी पिलाए वरना ये तड़प तड़प के मर जाएगा। इमाम हुसैन असगर को अपनी गोद में उठाते हैं और फौजे यजीद के पास जाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं,
میں وہ ہوں جس کو تمہارا نبی اپنے کندھوں پہ سوار کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کو تمہارا نبی اپنی زبان چسایا کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا نبی یہ کہتا تھا کہ میں اور میرا بھائی حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اے لوگو، یہ میرا اصغر جو 6 ماہ کا ہے، 3 دن پیاسے رہنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اسے 2 بوند پانی پلاؤ۔ بس فوج یزید میں سے کسی نے کہا، حسین پانی خود پیتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، بچے کو کہو خود مانگے، ہم پانی پلائیں گے۔ یہ کہنا تھا، امام حسین علیہ السلام نے کہا، اصغر مانگ۔ یہ الفاظ ابھی ادا نہیں ہوئے کہ علی اصغر کہنے لگا، اے لوگو، میرے جسم میں تمہارے نبی کا خون بہتا ہے، تم اپنے نبی کے صدقے مجھے پانی پلاؤ۔ عمر بن سعد نے دیکھا لوگ کہیں باغی نہ ہو جائے، اصغر کی آواز میں اتنا درد ہے، کہیں ہماری تلواریں ہماری گردنوں میں نہ آ جائے۔ ہرملا تیر چلا، بس ہرملا نے تیر چلایا، اصغر کا نشانہ لیا۔ تاریخ نے لکھا اس تیر کی 3 نوکیں تھی، جیسے ہی علی اصغر کو لگا، ایک نوک علی اصغر کے کمر پہ لگی، ایک نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو میں آ لگا۔ علی اصغر کے جسم سے کچھ خون نکلا، کچھ ماں کا دودھ بہنے لگا، آسمان رونے لگا، زمین تڑپنے لگی، جنات، فرشتے، انبیاء، اولیاء سب رو رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، دیکھ یہ میرے اصغر کا خون تیرے اسلام کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی خون اصغر زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین رونے لگی کہ اے امام، اگر خون اصغر ہمارے سینے میں گرا، قیامت تک اس زمین پہ اناج نہیں اگے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے صدا آئی، اے مولا، اس معصوم خون کو ہماری طرف نہ پھینکے ورنہ قیامت تک برسات نہیں برسے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور اپنے چہرے پہ علی اصغر کا خون مل لیا اور کہا، اے اللہ، دیکھنا یہی خون اصغر میں روز محشر اپنے چہرے پہ لے کے تیری دربار آؤں گا۔ بس اپنی ابھا میں اصغر کی لاش کو چھپایا اور خیمے آئے۔ جیسے ہی خیمے آئے، بی بی رباب نے رو کے کہا، یا مولا، میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابھا کو ہٹایا تو ماں نے دیکھا کہ جسم سے کچھ خون نکل رہا ہے، کچھ دودھ نکل رہا ہے۔ اس ماں نے 2 جملے کہے کہ یا مولا، جس نے میرے اصغر کو مارا کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، رزم بے قضا ہی و تسلیم من لے امر ہی۔ آؤ اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ خیمے کے پیچھے ذوالفقار سے قبر کھودی اور اصغر کو تدفین کر دیا۔ بس وصیت کرنے کے بعد امام حسین میدان میں گئے کہ اتنی دیر میں میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ اولاد اہلیہ پہ آدم ذات ظلم کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے جب زمین نینوا پہنچا تو دیکھا میرے آقا کا بیٹا حسین اپنی گود میں اپنے جوان بیٹے کی لاش رکھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا کا ایک ہاتھ زمین کربلا پہ ہے اور ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ۔ بس اللہ اکبر کہہ کے مولا نے جیسے برچی کو نکالا
اس کا جوان بیٹا تڑپنے لگا، اکبر کے خون سے زمین کربلا رنگین ہونے لگی۔ میرے مولا کا بیٹا فرمانے لگا، دیکھ دادا ابراہیم، نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میری یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے ہے۔ اتنے میں عرض کرنے لگا، اے ابو تراب کے بیٹے، یہ آدم زاد، ان کی کیا مجال کہ آپ کو رلائیں، آپ کے بچے کو قتل کریں؟ مجھے حکم دے، میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لایا ہوں، جس طرح سے میں نے اور میرے قبیلے نے جنات پر فتح حاصل کی، ان آدم زاد کو ان کی اوقات سے واقف کرائیں۔ یہ کہنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جعفر ٹھہرو، یہ شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ دیکھو جبرائیل اور میکائیل کھڑے ہیں، یہ دیکھو اسرافیل اور عزرائیل کھڑے ہیں۔ جعفر دیکھ، یہ آسمان میری نصرت کے لیے کیا کہتا ہے۔ جعفر دیکھ، یہ زمین پھٹنے کے لیے ابھی تیار ہے۔ جعفر دیکھ، تجھ سے پہلے جنات کے قبائل نقاب، نقالہ اور نہات و نسم کے قبائل پہلے کھڑے ہیں۔ جب میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو اور دیکھو کہ اولاد آدم میں وہ جو اس نے کہا تھا کچھ خاص آئیں گے، وہ خاص کیوں خاص ہیں؟ میں دیکھتا رہا، میری قوم روتی رہی۔ میں نے دیکھا جنات، فرشتے اور انبیاء رو رہے تھے۔ میں پھر سے آیا اور عرض کرنے لگا، اے میرے مولا کے بیٹے، مجھے حکم دے، یہ نہر فرات آپ کے قدموں سے بہاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جعفر تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں اس کی خوشی چاہتا ہوں۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد اس زمین کربلا میں کٹ جائیں، ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، ہماری عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ جب تک نبی کا خاندان اس رستے سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچے گا۔ میں دیکھتا رہا، بار بار فریاد کرتا رہا۔ امام حسین ایک ایک قربانی دیتے رہے۔ میں مسلسل اپنے قبائل کے ساتھ طواف کربلا کرتا رہا اور ایک ایک لاش پہ آیا۔ کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، کبھی عباس کے بازوؤں کو دیکھا، کبھی حر کے گلے کو دیکھا، کبھی حبیب کے سر کو دیکھا۔ بس اتنی دیر میں میرا مولا حسین میدان آیا۔ میرے مولا حسین کا میدان آنا تھا۔ مجھے وہ فرشتوں اور جنات کی جنگ یاد آ گئی جو میں نے امام حسین کے بابا کے ساتھ لڑی تھی۔ وہی روب تھا، وہی جوش تھا، وہی ذوالفقار۔ آدم زاد گھبرانے لگے، کوئی یہاں بھاگنے لگا، کوئی وہاں بھاگنے لگا۔ جب ہزاروں کے لشکر نے علی کے شیر کے سامنے مات کھا لی تو آدم زاد میں سے کسی نے کہا، یہ علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو اور تیر، بھالے، نیزے دور سے پھینک کے مارو، جو قریب جائے گا وہ فنار ہوگا۔ دور سے مارتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو حسین ضرور زی سے زمین پہ گرے گا۔ بس ہزاروں لوگوں نے میرے مولا کے بیٹے پہ حملہ کر دیا اور کسی نے خیام کو آگ لگا دی۔ میرا مولا کبھی لشکر کی طرف جاتا ہے، کبھی خیام کی آگ بجھانے کے لیے جاتا ہے۔ میں ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، کہتا رہا، مولا مجھے حکم دے، ان آدم زاد کو ان کی اوقات دکھاؤں۔ اتنی دیر میں آوازیں غیب آئی، حسین تو کامیاب ہوا۔ بس اس آواز کا آنا تھا، فرشتے، جن، انبیاء، اولیاء رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا۔ اتنے میں نے دیکھا میرا امام اہلیہ آ گیا، ان کے سر سے امامہ گر گیا، میری شہزادی فاطمہ آ گئی، اللہ کا محبوب آ گیا۔ امام حسین گھوڑے کی زی سے زمین پہ آئے، سجدے میں سر ہے، اللہ کا ذکر ہے،
سب دیکھنے لگے ایک عاشق اپنے معشوق کو کس طرح سے راضی کر رہا ہے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ اتنے میں ایک آدمزاد آیا اور ہنس ہنس کے کہنے لگا، حسین کا سر میں کاٹوں گا، اس سر کے بدلے اس سر جتنا مجھے سونا ملے گا۔ میں کہنے لگا، اے بدبخت، پہچان اپنے آپ کو، تو اشرف المخلوقات ہے، تو ان کے صدقے بنایا گیا ہے، کیوں اس جھوٹی دنیا کے لیے اپنی جنت کو تباہ کر رہا ہے، اپنے لیے دوزخ لکھ رہا ہے۔ میری پاک آواز ان نجیس کانوں تک نہ پہنچی اور امام حسین کا پاک گلا کٹ گیا۔ جیسے ہی سر مبارک نیزے پہ آیا، جیسے رات کی تاریکی کو چیر کے آفتاب آسمان پہ آیا، امام حسین کے لبوں پہ اللہ کا ذکر تھا۔ اس ذکر کو دیکھ کے میں نے اور میری پوری قوم نے سجدہ کیا اور تسلیم کیا کہ ہم نے مان لیا انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر ایسے انسان ہوتے ہیں تو ان کو ایک سجدہ نہیں بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائیں تب بھی کم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوج یزید نے آل محمد کے خیام کو جلا دیا، مولا حسین کی لاش کو پامال کر دیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا۔ بس جیسے ہی غریبوں کی شام آ پہنچی تو زمین کربلا پہ لاوارثوں کی طرح آل رسول کی مستورات بیٹھی تھی، اور ایک بچی جس کو تاریخ نے سکینہ لکھا، وہ اپنے بابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل گاہ تک آ پہنچی۔ وہ ہر ایک لاش پہ آ کے دیکھتی ہے لیکن ان کے اپنے بابا کا جسم نہیں ملتا۔ بس اتنے میں پتھروں سے آواز آتی ہے کہ اے میری سکینہ، ان پتھروں اور مٹی، نیزوں اور بھالوں کے بیچ میں تیرے بابا کا پامال جسم موجود ہے، آ سکینہ، اپنے بابا کے پاس آ۔ بی بی سکینہ ان پتھروں پہ جس کے ساتھ امام حسین کی لاش پامال تھی سر رکھ کے رو رہی ہیں۔ یہ منظر جن اور فرشتے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی جعفر جن امام حسین کی بچی سکینہ کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو بی بی سکینہ کے قدموں میں گر کے کہتا ہے، اے میری آقا زادی، میں بار بار آپ کے بابا سے اجازت مانگتا رہا لیکن آپ کے بابا حسین نے اسلام کی خاطر ہر قربانی کو قبول کیا، لیکن آج رسول کی یہ غربت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ مجھے حکم کریں، میں ابھی فوج یزید کو فنار کر دوں، میرے ساتھ میرے قبائل کے تمام جن آئے ہیں۔ جیسے ہی بی بی سکینہ دیکھیں لا تعداد جن بی بی سکینہ کو دیکھ کے رو رہے ہیں، بی بی سکینہ نے نظروں کو اٹھایا اور جعفر سے کہا، اے جعفر، جب وقت آخر میرے بابا حسین مجھ سے الوداع کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا، اے سکینہ، اسلام کی بقا اس میں ہے کہ تو یتیمی کا درد سہے، شمر کے تماچے کھائے، اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ قید ہو کے کوفہ اور شام میں پتھر کھائے، کیونکہ تمہاری اسیری سے ہی تمہارے نانا کی رسالت واضح ہوگی۔ اے جعفر، اگر اللہ ہمیں ہزاروں زندگیاں دیتا تو ہم سب اللہ کے دین پہ قربان کر دیتے۔ بی بی سکینہ کا یہ صبر دیکھ کے جعفر اور اس کے قبائل سجدہ شکر میں چلے جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، عظیم ہے وہ اللہ جس کے اسلام کے لیے آل محمد نے سب کچھ قربان کیا، آل محمد نے سب کچھ قربان کیا۔